धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, पिछले दिन मैंने कई वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तीसरा भाग, आज ये चौथा भाग शादाब के ऊपर मैं बनाऊंगा। बताया था उस दिन, शादाब क्या बोल रहा है, वो जानता क्या है, उस पर ही आज ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। शादाब की आवाज़ को सुनिए। वो IRPC जो संगठन है उसके वो संस्थापक है। जैसा जाकिर नाइक का IRF था, उसी तरीके से ये IRPC बनाया है। झारखंड गिरिडीह का रहने वाला है और गिरिडीह का ही मेरा तैयार किया हुआ एक माननीय वकील साहब बलराम जी, उसको उसके ऑफिस में जा कर के छकाए थे पहले। इसके बावजूद भी लफाजी कर रहा है। क्या उसकी जानकारी है, जानता क्या है? अभी एक वीडियो उसका और आया है, आज मेरे एक मित्र ने भेजा है कि काफिर किसको कहा गया है, उस पर मैं बनाऊंगा बाद में। अभी ये चौथा भाग इसका सुनिए। वो शादाब उसी गिरिडीह में जो जहाँ स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद को बुलाया गया था, वहाँ उस प्रोग्राम में वो क्या बोल रहा है। 36 मिनट का उसका वक्तव्य है, उसका ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम लोग उस बात की तरफ जो हम में और तुम में बराबरी की है, एकता की है। तुम्हारा इलाह, तुम सबका इलाह एक ही इलाह है, तुम सबका ईश्वर एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं, और वो रहमान और रहीम है। इसने जो बोला है उसमें खोखलापन कहाँ है, उसकी भूमिका में ही मैं आप लोगों को मसाला दे देता हूँ। अल्लाह ने कहा, कुरान का आयत उसने उद्धृत किया है कि तुम्हारे में हम में जहाँ एकता है, एकसा है। ये जाकिर नाइक भी ये बोल रहा है। जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से मैंने ही बंद कराई है। एकसा है ही नहीं है। एकसा कहाँ है? ये दूसरों को एकसा के लिए ये बोल रहे हैं। और फिर जो इला है वो तुम्हारा है, हमारा है, ईश्वर है। ईश्वर और अल्लाह एक है नहीं। अल्लाह कहाँ है? ये उसी के बात में ही मैं आज सारा प्रमाण दे दूंगा आप लोगों को। वो जो सूरह इखलास बोल रहा है, उस इखलास में क्या कहा गया वो मैं बताऊंगा। और ये बता रहा है कि जहाँ हमारी एकता है, जहाँ हम समानता रखते हैं, जहाँ हम बराबरी रखते हैं, जहाँ ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, ये तो आदि सृष्टि से है। जब चांद और सूरज है, जब से उस समय से ही ईश्वर है और वो एक है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। ओम सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शान स्थिति धामन धैर्यंत। है लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम स्थान जन्मों को जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करना चाहिए। यह आदि सृष्टि से ही ये चलती चली आ रही है। ओम अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान यो धस्मज्जुहुरान मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। परमात्मा से सहयोग की मांग की गई है। परमात्मा, आप हमें सीधा रास्ता दिखाइए, जिस रास्ते पे आप तो लोग चल करके आपको प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोगों के रास्ते में हमें चलाइए। ओम सनो बंधुर ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छायामृतम यस्य मृतुः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के सानिध्य में रहना यह अमृत पान करने के समान है, और उससे दूर हो जाना यह मृत्यु आदि दुख का हेतु है। ये तो आदि सृष्टि में ही ऋषि मुनियों ने ये बोलते बतलाते आए हैं। लेकिन ये जिस अल्लाह की बात कर रहा है, इला, तुम्हारा इला हमारा इला, हमारा इला तुम्हारा इला एक नहीं है। तुम जाहिल हो, मूर्ख हो, तुम्हें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम जानते भी नहीं हो कि ईश्वर परमात्मा जो है वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह कैसा नहीं है, मैं प्रमाण दे रहा हूं। अल्लाह ने एक आदमी से
दुनिया बनाया, और वो एक आदमी को बनाया, मिट्टी से बताया जा रहा है, और एक जगह नहीं, केवल वो कई जगह कई बातों को बताया। कहीं मिट्टी से बनाया गया, कहीं खनखनाती मिट्टी से बनाया, कहीं गारे से बनाया, कहीं स्त्री और पुरुष से बनाया, और कहीं फूंक मार करके इला ने पैदा किया ईसा को। ये समानता कहाँ है? वेद में कहाँ है? ये वेद में कहाँ से पा जाओगे इला और उला? ये इला उला चलने वाला नहीं है वेद के पास, सब धरा के धरा रह जाएगा इला और उला। तुमको इला उला का कुछ भी अता पता नहीं है, तुम परमात्मा के बारे में जानते नहीं हो। परमात्मा क्या है? जो परमात्मा जिसको रहीम और रहमान और रहीम बोल रहा है, वो रहीम कहाँ है? वो पशु काटने के लिए हुक्म दे रहा है, बेटे को काटने के लिए भी हुक्म दे रहा है। वो इला कहाँ होगा? वो रहमान कहाँ होगा? रहीम कहाँ होगा? ये तो बकवास है, लफाजी है। फिर वहाँ भाई बहनों में शादी है, भाई बहनों में शादी वेद में कहाँ मिलेगा और गीता में कहाँ मिलेगा? तू गीता बता करके दिखा रहा है, गीता दिखा करके बता रहा है वेद, जबकि वेद का श्लोक नहीं होता, वेद का ये श्लोक बोल रहा है। इस अकल के दुश्मन को ये पता ही नहीं है कि मंत्र क्या है और श्लोक क्या है। इस मंत्र और श्लोक का ही भेद ये केवल इस शादाब को नहीं, अपितु मंत्र और श्लोक का भेद तो मौलाना जर्जिश इसने भाजने वाले उसको भी नहीं पता है। और जितने भी ये चतुर्वेदी, वो जो एक अहमद चतुर्वेदी है, वो चतुर्वेदी, उसमें नाम से लिखा चतुर्वेदी, वो भी नहीं जानता है कि श्लोक किसको कहा जाता है और मंत्र किसको कहा जाता है। और ये भी वही बोल रहा है। आइए सुनते हैं क्या बोल रहा है वो और उसका मतलब। ये उसकी भूमिका थी, जबकि उसके 36 मिनट का वीडियो है। इसकी भूमिका में ही मैं इसको पकड़ा, मैं इसका पॉइंट्स दिया कि कहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, काटने का क्या तरीका है, उसका जवाब क्या है, वो मैं आप लोगों को दिया। अब आगे देखिए वो क्या। भगवत गीता सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली हिंदू धर्म की किताब है। इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग इस दुनिया के भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं वो लोग अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। सूरह माइदा चैप्टर 5 वर्स नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस किसी ने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। यही मेरा मैसेज है कि आपको पढ़ना होगा, आपको एक दूसरे से मिलना होगा, आपको एक दूसरे को जानना होगा, तब आप इन बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। बंधुओं, आप लोगों ने सुना वो सूरह माइदा का आयत नंबर 32 बोल रहा है। और केवल ये शादाब ही नहीं, प्रायः मुसलमान माइदा का 32 आयत का ही हवाला देते हैं। इससे पहले शिफू जी पर मैं बनाया था, आपने देखा होगा, शिफू जी भी हाँक रहे थे कुरान शरीफ, कुरान शरीफ। उसको कुरान शरीफ या कुरान शरीफ उसको इतना ही पता नहीं है। ये भी उसी 32 को बोल रहा है, पर 32 में क्या है ये पढ़ के नहीं देखा। 33 में क्या है, 32 तो बोल दिया, लेकिन 33 में क्या है इसको नहीं पढ़ा। यहाँ क्या देखिए, यहाँ अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है कि इन्नमा जज़ाउ अल्लज़ीन युहारिबून अल्लाहु व रसूलहु वयसअऊन फिल अर्द फसादन औ युक़त्तलू औ युसल्लबू औ युक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खल्फिन औ युनफ़ौ मिनल अर्द ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ क्या बोला है देखिएगा कि जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ते हैं, भिड़ते हैं और अहकाम को नहीं मानते और फसाद फैलाने की गरज से मुल्क में यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते हैं और सदा बस उनकी यही है कि चुन चुन करके उनको मार डालो, जहाँ पाओ उन्हें सूलीब दे दो, जहाँ पाओ उनको, उनके हाथ पैर फेर कर एक तरफ का हाथ काटो तो दूसरी तरफ का पाँव काट डालो, जहाँ पाओ उन्हें वतन से निकाल दो और सरजमी से बाहर कर दो। क्या यह रुसवाई तो उनकी दुनिया में हुई और फिर आखिरत में भी उनकी यही बहुत बड़ा अजाब है उनके लिए। ये आयत नंबर 33 में बोला है, सूरह माइदा आयत नंबर
32 کا تو حوالہ سب لوگ دیتے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا مانو پوری انسانیت کی قتل ہے. جو بولا ہے نا من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض او کل ما فی الناس جميعا، تو ایک انسان کو مارنا ساری مانوتا کی ہتیا ہے. لیکن آیت نمبر 33 میں کیا بولا وہ میں آپ لوگوں کو سنا دیا ہوں کہ ہاں یہ صاف شبدوں میں اللہ نے ذکر فرمایا جو خدا کا اور اس کے رسول سے لڑے. اب خدا سے کون لڑنے جائے گا؟ ان عقل کے دشمنوں سے یہ پوچھے یا خدا کے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ خدا خود لکھ رہے ہیں، خود بتلا رہے ہیں کہ کیا جو خدا سے لڑے. بھائی خدا سے رسول سے لڑنا تو سمبھو ہے، رسول دنیا میں آئے، دنیا کے لوگ ان سے لڑ سکتے ہیں، لیکن خدا سے لڑے کا کیا مطلب؟ یہ عقل بھی خدا کو نہیں ہے. اور آج میں یہ سدھ کر دوں گا کہ قرآن کو کلام اللہ نہیں. آج میں 38 ورشوں سے تو سمپورن دنیا کو چھکا رکھا ہوں اور کوئی سامنے آ نہیں رہا ہے. اور یہ میں بولا نا کہ جو پہلے کوا جب گو کھانے لگتا ہے تو پورے شریر میں وہ لگا لیتا ہے، مل لیتا ہے. اسی طریقے سے یہ کوا گو کھانے والا کام ہو رہا ہے اس کا. اور یہ آئیے اور کیا کیا بول رہا ہے دیکھیے، اس کو سنیے. اسی لیے ہم لوگوں نے یہ پروگرام کیا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. یہ جو بتلا رہا ہے آیت کریمہ قرآن کی آیت ہے، ولا نشرک بھی شیئا، یعنی شریک نہ کرو اللہ کی شریک نہ کرو. تو اللہ کی شریک وید میں نہیں ہے، آدی سرشٹی میں پرماتما کی کوئی شریک نہیں ہے. پر اسلام میں کہاں ہے لا شریک؟ محمد کو ہٹا کر کے دکھا دے ذرا. کوئی بھی اسلام کا ماننے والا اللہ کے نام سے محمد کا نام کو ہٹا کر کے دکھائے. کل تو میں اپنے فیس بک پیج میں بھی لکھا تھا اللہ کا کلمہ ہی ایک نہیں ہے. کلمہ اللہ بدل کر کے بتاتے رہے. آدم نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. جب اللہ کا کلمہ ہی بدلتا ہے اور محمد کا نام اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہے، پھر ولا نشرک بھی شیئا کیسے ہو جائے گا؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ جو اوروں کو بلا رہے ہیں، اوروں کے لیے کہہ رہے ہیں، اوروں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تمہارے سم ہے، تمہارے خیالات کے ہیں، تمہارے بیچاروں کے ہیں، ان کو ملا. اور یہ بھی کہہ رہا ہے ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں. لوگوں کے پاس جا کر کے کیا کرو گے؟ وہاں یہ کہاں بولا ہے اللہ نے قرآن میں؟ تو لوگوں کے پاس جا کر کے کیا کرو گے؟ تمہارا اللہ تو تمہارے مسلمانوں کو ہی ایک کر کے نہیں رکھ پائے. اور تم جس آیت کو پڑھ رہے وہ اہل کتاب کے لیے بتایا ہے اللہ نے. وہ اہل کتاب کون تھے؟ جو اہل کتاب محمد سے پہلے قوم کے لوگ تھے ان کو اہل کتاب بتایا گیا. اور وہ کتاب بھی اللہ کی دی ہوئی تھی. جب اللہ پیغمبر بدلتے ہیں ویسے اللہ کی کتاب بدلتا ہے، اللہ کا گیان بدلتا ہے. جب اللہ گیان بدلنے والے ہیں، اس اللہ کی کیا بات ہے؟ وہ کب کیا کہہ جائیں گے کیا پتہ. اور پھر دوسری بات ہے کہ دیکھیے میں پہلے بھی بول چکا ہوں، یہ مسلمان کو ہی اکٹھا نہیں کر پائے. جن کے روزہ ایک، نماز ایک، کلمہ ایک، حج ایک، زکوٰۃ ایک، قرآن ایک، اسلام ایک، ان لوگوں کو ایک نہیں کر پائے. وہاں حسن حسین کو کون مارنے کے لیے گیا تھا؟ حضرت علی کو کون مارا؟ یہ اس طریقے سے مار کاٹ والی قرآن سمپورن قرآن میں بھرا پڑا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کے معنی جد و جہاد. آئیے اس جگہ پہنچتا ہوں، میں بولوں گا وہاں. اس کو قرآن کا کا نہیں معلوم، قرآن کا کا نہیں جانتا. یہ لفاظی کر رہا ہے. اور یہ پڑھ کر کے کس کو آیا؟ یہ احمد دیداد کو. جبکہ احمد دیداد کے اوپر بھی میرا اس کے خلاف ویڈیو بنا ہوا ہے. احمد دیداد بھی کچھ نہیں جانتا ہے. جیسے ذاکر نائک کو جواب دیا ہوں ویسے ذاکر نائک کے گرو احمد دیداد کو بھی میں جواب دیا ہوں. اور یہ احمد دیداد کا کتاب پڑھ کر کے آیا ہے. احمد دیداد کی وہ عیسائیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کیا. عیسائی میں اور اسلام میں انتر کیا ہے؟
عیسائی میں اور اسلام میں انتر کیا ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بائبل کہہ رہا ہے. عیسیٰ کے بارے میں تو اختلاف ہے نہیں. تو خیر آہستہ آہستہ آئیے سنتے ہیں یہ کیا بول رہا. آج کا دور جس میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ لڑائی اور جھگڑے کا دور ہے. اختلافات، ڈفرینسز، چاہے وہ آپ کے موبائل پہ آنے والا واٹس ایپ پہ میسج ہو یا فیس بک کے وال پہ، ایک یہاں دیوار ہے اور ایک فیس بک پہ دیوار ہوتا، وال ہوتا ہے، وہاں پہ آنے والا میسج ہو، یا ٹی وی پہ چلنے والا ڈیبیٹس ہو. ڈیبیٹس دیکھتے ہیں نا، ٹی وی پہ چلنے والا ڈیبیٹس یا پروگرام ہو، یا اخبارات ہو، نیوز پیپرس ہو. ہم لوگ ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ بحث کر رہے ہیں، لوگ آپس میں جھگڑ رہے، بھیڑ رہے ہیں، جس سے کہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ لڑائی اور جھگڑا پھیلا ہوا ہر جگہ، ہر موڑ پہ. اور بہت بار ان لڑائیوں کو، ان جھگڑوں کو جوڑ دیا جاتا ہے دھرم سے. جھگڑوں کو جوڑ دیا جاتا ہے دھرم سے. دھرم تو ہے ہی نہیں کوئی. جو دھرم نہیں ہے وہ لڑائی کرنا سکھاتا ہے، جیسا اسلام، عیسائیت. کیونکہ دھرم کا کام ہے منش سے منش کو جوڑنا، اور مذہب کا کام ہے منش سے منش کو جدا کرنا، الگ کرنا. جیسا اسلام نے کیا، عیسائیت نے کیا ہے. قرآن کے رہتے ہوئے دھرتی پر شانتی کا آنا سمبھو کیسے ہوگا؟ جھگڑا تو قرآن نے کرایا ہے. قرآن جب تک ہے تب تک دنیا سے جھگڑا سماپت کہاں ہونے والا ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے خود جھگڑا کرایا ہے. تو دھرم کے نام سے لڑائی جو ہے، دھرم وہ ہے ہی نہیں جو لڑاتا ہو. دھرم کا کام ہے منش سے منش کو جوڑنا، اور مذہب کا کام ہے منش سے منش کو جدا کرنا. جیسا پہلے بھی میں بول رکھا ہوں، مہاتما بدھ آئے، دنیا والوں کو بودھسٹ بنایا. وہ اگر اب تک نہیں آتے تو کون بودھسٹ بنتا؟ عیسیٰ مسیح آئے، اس نے دنیا والوں کو عیسائی بنایا. ٹھیک اسی طریقے سے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، میں پہلے بھی بول رکھا ہوں. حضرت محمد صاحب آئے، انہوں نے دنیا والوں کو مسلمان بنایا. تو اللہ نے تو جھگڑا کرایا مسلم اور غیر مسلم میں، دیندار اور ایماندار میں. یہ اللہ کا کام ہے جھگڑا لگانے کا. تو اللہ، یہ اسلام مذہب ہے، اور مذہب کے نام سے جھگڑا ہوا ہے، ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. جب سے اسلام آیا دھرتی پر تب سے جھگڑا ہوتا آیا ہے. یہ فرانس میں گلا کون کاٹا؟ کس نے کاٹا؟ اس سے پہلے بھی ایک بار ایک نے کارٹون بنایا تھا ڈنمارک میں، اس کا بھی مارا، اس کو بھی مارا، اس کا بھی گلا کاٹا. یہ کیا ہے؟ اسی کا نام ہے جنون، مذہبی جنون. اور یہی مذہبی جنون ہی مانو کو مانو سے لڑاتا ہے، جو قرآن کا حکم ہے. کیونکہ جب اس طرح کا ٹاپک آتا ہے اور نعرے لگتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ دھرم کے وجہ سے ہی یہ لڑائیاں ہیں، یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہے ٹی وی پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اخبارات میں، سب کا وجہ دھرم ہے، سب کا کارن ریلیجن ہے. تو کیونکہ میں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اسلام اور تقابل مذاہب کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی دھرم، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ سکھزم ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ اسلام ہو، کوئی بھی دھرم اپنے ماننے والوں کو بے گناہ کو مارنے نہیں بولتا. کوئی بھی دھرم کہہ رہا ہے تو بالکل مورکھانند ہے. اللہ نے کسی اور کو دھرم مانا ہے کیا؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. تو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب ومن یبتغی غیر الاسلام دینا. پہلے بھی میں بول رکھا ہوں، کس کو دھرم بولا؟ اللہ نے دھرم مانا کسی اور کو؟ اللہ نے بولا ایک ہی دین ہے جس کا نام اسلام ہے. تو کس انیک دھرم کیوں اور کیسے چلا رہا ہے؟ دنیا کو مورکھ بنا رہا ہے. تو مورکھ ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دنیا پر سارے لوگ جاہل ہو جائیں گے تیرے جیسے ہی. جب اللہ نے کسی اور کو دھرم مانا ہی نہیں تو کسی اور کو دھرم تو کیوں اور کیسے کہہ رہا بھائی؟ تیری بات تو جھوٹی ہے. اور اسلام تو سب سے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، سورہ کہتے ہیں چیپٹر کو، پارٹ کو، اور آیت کہتے ہیں لائن کو، ورس کو. تو چیپٹر 5 ورس نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. لیکن 33 میں کیا ہے اس کو نہیں پڑھا. یہاں کیا دیکھیے، یہاں اللہ نے کیا ذکر فرمایا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يقتلوا أو يسلبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم. یہاں کیا بولا ہے دیکھیے گا کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں بھڑتے ہیں اور احکام کو نہیں مانتے اور فساد پھیلانے کی غرض سے ملک میں یہاں وہاں دوڑتے پھرتے ہیں اور سزا بس ان کی یہی ہے کہ چن چن کر کے ان کو مار ڈالو جہاں پاؤ، انہیں سولیب دے دو جہاں پاؤ ان کو، ان کے ہاتھ پیر پھیر کر ایک طرف کا ہاتھ کاٹو تو دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالو، جہاں پاؤ انہیں وطن سے نکال دو اور سرزمین سے باہر کر دو. کیا یہ رسوائی تو ان کی دنیا میں ہوئی اور پھر آخرت میں بھی ان کی یہی بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. یہ آیت نمبر 33 میں بولا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 33 کہ جس کسی نے ایک بے گناہ کو مارا تو وہ اس طرح ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا. تو اسلام سب سے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بے گناہ کو مارا تو وہ اس طرح ہے کہ آپ نے ساری انسانیت کو مار ڈالا. لیکن 33 میں کیا ہے اس کو نہیں پڑھا. یہاں کیا دیکھیے، یہاں اللہ نے کیا ذکر فرمایا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا او یقتلوا او یسلبوا او یقطع ایدیہم وارجلہم من خلف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم. یہاں کیا بولا ہے دیکھیے گا کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں بھڑتے ہیں اور احکام کو نہیں مانتے اور فساد پھیلانے کی غرض سے ملک میں یہاں وہاں دوڑتے پھرتے ہیں اور سزا بس ان کی یہی ہے کہ چن چن کر کے ان کو مار ڈالو جہاں پاؤ، انہیں سولیب دے دو جہاں پاؤ ان کو، ان کے ہاتھ پیر پھیر کر ایک طرف کا ہاتھ کاٹو تو دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالو، جہاں پاؤ انہیں وطن سے نکال دو اور سرزمین سے باہر کر دو. کیا یہ رسوائی تو ان کی دنیا میں ہوئی اور پھر آخرت میں بھی ان کی یہی بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. یہ آیت نمبر 33 میں بولا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 33. اور جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، دھرم میں ایکتا، تو دھرم کو سوامی جی نے تو بہت ہی اچھا ڈیفائن کیا. پھر بھی میں آکسفورڈ ڈکشنری کا ایک ڈیفینیشن پیش کرنا چاہتا ہوں. دھرم کو آکسفورڈ ڈکشنری اگر آپ پڑھیے گا ریلیجن کو، تو وہ ڈیفائن کرتا ہے ایز اے بلیف ان اے سپر ہیومن کنٹرولنگ پاور اسپیشلی اے گاڈ اور گاڈس اینڈ ہو از انٹائٹلڈ ٹو یور ورشپ اینڈ اوبیڈینس. کہ دھرم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی سپر ہیومن، کسی ایسی طاقت پہ مانیں جو آپ سے اوپر ہو، اور جس کو ہم لوگ خدا بولتے ہیں، جس کو اللہ بولتے ہیں، ایشور بولتے ہیں، واہے گرو بولتے ہیں، اور اسی کی بات مانی جائے گی اور اسی کی عبادت ہوگی، اسی کی اپاسنا ہوگی. یہ دھرم کا ڈیفینیشن ہے. اور ایکتا، ہمارے چیئر پرسن نے بتایا ایکتا کا مطلب یونائٹ ہونا. ایکتا کپور نہیں، اسٹار پلس، ایکتا کپور مت سمجھیے گا. اسلام والوں نے کبھی ایکتا کیا ہے؟ جنم کال سے لے کر کے اب تک اسلام میں ایکتا ہے. ارے وہ سمے تو جو مارا وہ مارا ہی ہے. آج تک شیعہ اور سنی میں ایکتا ہے. قرآن ایک، نماز ایک، روزہ ایک، حج زکوٰۃ سب ایک، اسلام بھی ایک. تو ایکتا اسلام شیعہ اور سنی میں کیوں نہیں کر پائے؟ تم یہ گیتا والوں کو اور مہابھارت کو، رامائن کو اور وید کے لیے تم بتلا رہے ہو، تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ان قرآن والوں سے ایکتا کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے تمہاری دشمنی تو یہاں تک ہے کہ ایک دوسرے کے مسجد میں نماز تک نہیں پڑھ سکتے. اس سے کیا
بے شرمی کی بات اور ہوگی اسلام میں. کیول مسجد میں نماز ہی نہیں، اپیتو ایک دوسرے کے قبرستان میں دفنا بھی نہیں سکتے. دفنا دو گے تم سنی والے شیعوں کے قبرستان میں، اور تمہارے قبرستان میں شیعہ دفنا سکتے ہیں؟ جب تمہارے اتنی متبھید آپس میں ہی ہے اور 72 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے، ایک جائیں گے جنت میں. وہ کون جائے گا؟ نہ شاداب کو پتہ ہے، اور نہ شاداب کے ابا کو پتہ ہے، اور نہ تو اسلام کو پتہ ہے، اور نہ یہ احمد دیداد کو پتہ ہے. یہ بکواس کرنے کے لیے ہی کیول اسلام بکواس کرتا ہے. اسلام میں کیسا بکواس ہے؟ اللہ کی دگلا پن میں آج آپ لوگوں کو اٹھا کر کے دوں گا. اللہ نے کیا دگلا پن کیا ہے، آگے سنیے وہ کیا بول رہا ہے. ایکتا کا مطلب ہوگا دھرم میں ایکتا، یونائٹ ہونا. تو دھرم میں ایکتا مطلب ہم لوگ کس طرح دھرم میں ایکتا کی بات کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے. جب اپنی بات کو شروع کیا تو میں نے ایک آیت پڑھا، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا اہل الکتاب، کہو جاؤ اہل کتاب سے. اہل کتاب بولتے ہیں یہود اور نصارہ کو، جیوز اینڈ کرسچن کو. اس اللہ کی ناانصافی کو دیکھیے. جس اہل کتاب جس کو یہ بتا رہا ہے، جو یہودی اور نصرہ کو بول رہا ہے، تو وہ اسی یہودی اور نصرہ کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر کے نہیں دیکھ پایا. اللہ اس میں ایکتا نہیں کرا پائے، اور سب میں پیغمبر بھی الگ، کتاب الگ، اور ہر ایک بات کو الگ الگ طریقے سے اللہ نے بولا. اللہ کا گیان پورن کہاں ہے؟ اللہ کا گیان تو پورن نہیں ہے، تبھی تو اللہ کو گیان بدلنا پڑا. جیسا میں بولا نا، یہاں پیغمبر بھی بدل کر کے آئے، اور اللہ کے نام کے ساتھ پیغمبر کا ہی نام جڑا ہوا ہے. اب اہل کتاب کے لیے تو بتا رہے ہو، تو اس کتاب کو بھی اس پر بھی تو تمہیں ایمان لانا پڑے گا، اس کتاب کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا. اس کے بغیر تم ہٹ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، الگ نہیں ہو سکتے. اس پر بھی تمہیں ایمان لانا ہوگا. تو اللہ نے کون سی بات اللہ کی صحیح ہے؟ کس کو مانا جائے گا؟ اہل کتاب کو جو کتاب دی وہ صحیح ہے، یا یہ تمہیں جو دیا جا رہا ہے، محمد کو جو دیا ہے وہ صحیح ہے؟ اللہ تو اپنی باتوں کو ہی صحیح سدھ نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ سدھ کیوں نہیں پائیں گے؟ میں ایک چھوٹا سا ادھارن دے رہا ہوں. اللہ تو دگلا پنا کا کام کرتا ہے. کیسا دگلا پن ہے اللہ کا؟ دیکھیے، میں قرآن سے ہی اٹھا کے دے رہا ہوں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيَاطِينَ يَنزَغُونَ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلنَّاسِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَاء يَرْحَمُكُمْ أو إن يشاء بِعَذِّبِكُمْ وما أرسلنا عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داؤد زبورا. یہاں اللہ نے کیا بتلایا؟ دیکھیے گا کہ میرے بندوں سے کہہ دے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکال کر کیوں نہ شیطان آپس میں فساد لڑاتا ہو، اتارتا ہو. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کو کھلا دشمن انسان کا بنایا کس نے؟ اللہ نے. اور اللہ نے شیطان کو کیول کھلا دشمن ہی نہیں بنایا، اللہ نے شیطان کو دشمن بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے وردان بھی دیا. میں آج 2 دن پہلے اپنے فیس بک پیج میں بھی لکھا تھا اس بات کو کہ اللہ نے شیطان کو وردان بھی دیا اور منش ماتر کے دشمن بنایا. اور شیطان بھی بالکل وعدے کا پکا تھا. وہ بھی اللہ کے سامنے انگلی نچا کر کہا کہ میں اس کو نکالوں گا. تمہارا رب تم سے بہت نسبت تمہارے بھی بہت زیادہ جاننے والا ہے. اگرچہ چاہے کہ تم پر رحم کر دے، چاہے تمہیں سزا دے، ہم نے تجھے اور ان کا ذمہ ٹھہرا کر نہیں بھیجا. آسمان و زمین میں جو بھی ہے تیرا رب سب کچھ بخوبی جانتا ہے. اور
پیغمبر کو بھی بعض بہتر اور اترتی ہے۔ دیکھ رکھی ہے، داؤد کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، داؤد کو اللہ نے زبور نامی کتاب دی، اور اس زبور کے ساتھ یہ قرآن والوں کو بھی ماننا پڑے گا، تو زبور کو ماننا ہی پڑے گا، تو پھر زبور کو ہٹا کر کے قرآن ہی کیوں دینا پڑا؟ لیکن میں یہاں کچھ اور بتاؤں، اللہ کا دگلا پن دیکھیے، اللہ نے شیطان کو وردان دیا، شیطان کو اللہ نے منش ماتر کا کھلا دشمن بنا دیا، اور شیطان کو وردان دیا کہ ہاں وہ بہکا سکے۔ وہ شیطان خود کہہ رہا ہے، قرآن میں ہی کہا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، تیرا سیدھا راستہ پہ جو رہے گا اس کو میں گمراہ کروں گا۔ اور اللہ نے گمراہ کر کے دکھایا، آدم کو گمراہ کر دیا، جس آدم کے لیے شیطان بنایا اس کو، یعنی اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن پہلے سے معلوم تھا یہ جو لوگ کہتے ہیں بالکل کورا جھوٹ ہے، اللہ کو کچھ بھی عطا پتہ نہیں۔ اللہ کو اگر معلوم ہوتا، جس سمے شیطان نے آدم پتی پتنی کو پھل کھلا رہے تھے جس کو کھانے کے لیے منع کیا تھا اللہ نے، وہی کھلا رہے تھے، تو اللہ کو پتہ کیوں نہیں لگا؟ کھانے کے بعد جب یہ نروستر ہو گئے تب پتہ لگا، اور شیطان نے بولا تو نے گمراہ کیا مجھ کو، یہ شیطان اللہ کے سامنے انگلی نچا کر کہہ رہا ہے، گمراہ کیا تو نے مجھ کو، میں بھی اس کے طاق پر رہوں گا، جو تیرے راستہ پر ہوگا اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں گمراہ کروں گا، اور یہ کر کے دکھایا۔ اب اللہ نے اتنے ارمان سے بنایا آدم کو، وہی آدم ہی اللہ کے حکم عدولی کی، حکم نہیں مانا اور شیطان کی بات کو مان لیا، تو آدم اللہ کے راستے پہ تھا یا نہیں تھا؟ اور اللہ نے خود کہا جو میرے سیدھا راستہ پر ہوگا اس کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس نے بولا میں اسے ہی گمراہ کروں گا جو تیرا سیدھا راستہ پر رہے گا، اور آدم کو گمراہ کر کے دکھایا، کیول گمراہ نہیں کیا، اس کو نربستر کر کے نکالا جنت سے، پتی پتنی دونوں کو نربستر کر کے نکالا۔ اللہ کو اس سمے پتہ بھی نہیں لگ پایا جس سمے پھل کھا رہا تھا۔ یہ ہے اللہ کا دوگلا پن، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے چور کو چوری کرنے کے لیے بول دیا اور گھر والوں کو کہہ دیا سترک رہنا، یہاں وہی کام ہو رہا ہے۔ اللہ نے وردان دیا شیطان کو، بہکاؤ منش ماتر کو، اور اس آیت میں کیا بولا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ ہے اللہ کا دگلا پن، اور اسی دگلا پن کی بات یہ قرآن میں ہے، جس قرآن کی چرچا یہ کر رہا ہے۔ آگے سنیے اور کیا بول، یہ جو میں ابھی سنایا ہوں یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 ہے، بنی اسرائیل کا 53 54 55 نمبر آیت ہے۔ تو قرآن بھرا پڑا ہے، ایک دو جگہ نہیں، سورہ اعراف میں ہے، سورہ بقر میں بھی ہے، اور کئی جگہ شیطان کی باتیں قرآن میں بہت جگہ پا جائیں گے آپ، ایک دو جگہ نہیں، قرآن بھرا پڑا ہے شیطان شبد سے اور شیطان کی باتوں سے، جس شیطان کو ہی اللہ نہیں منا پائے، اب اللہ جانتے ہیں، بتایا جا رہا ہے۔ شیطان دیکھیے کہاں کہاں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، سورہ بقرہ آیت نمبر 275، سورہ یوسف آیت نمبر 100، سورہ نور آیت نمبر 21، سورہ قصص آیت نمبر 15، سورہ انفال آیت نمبر 84، سورہ اعراف آیت نمبر 27 11 سے لے کر کے 27 تک، سورہ نساء آیت نمبر 83۔ یہ قرآن میں بھرا پڑا ہے، میرے پاس 41 51 52 جگہ کا نوٹ ہے، قرآن میں 52 جگہ آیا ہے اس شیطان کی گھٹنا۔ تو ایسے ہی شیطان کو ہی اللہ نے وردان دیا ہے، تو جو اللہ شیطان کو وردان دے منش ماتر کو گمراہ کرنے کے لیے، اور وہی اللہ پھر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو دگلا کس کو کہیں گے آپ؟ یا اللہ کا کام دگلا پنا کا ہے، اور یہ لوگ بھی اسی طریقے سے دگلا پنا کی کام کرتے ہیں۔ آگے چلیے وہ کیا بول رہا ہے، دیکھیے۔ یہ چوتھا بھاگ میں شاداب کے اوپر یہ بنایا، شاداب کا اور بھی ہے مکتب، میں ایک ساتھ بنانا اس لیے نہیں چاہتا ہوں، لمبا ہو جائے گا، اسی لیے یہ لگ بھگ 35 36 منٹ کا بن چکا ہے۔
आगे शादाब का एक भाग और बनेगा जो भाग नंबर 5 होगा। तो कुरान तो पूरी बकवास है, इसीलिए मैं आज 38 वर्षों से संपूर्ण विश्व के आंगन में इसे सिद्ध कर चुका हूँ कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना संभव नहीं है। कैसा संभव नहीं है? डॉक्टर जाकिर नाइक को भी यही सवाल से ही हराया, उसको तो सामने आने ही नहीं दिया। 3 बार समय दे करके मुकरा है वो, यूट्यूब में सारा लगा हुआ है, सुदर्शन न्यूज़ चैनल में भी देख सकते हैं जाकिर नाइक का पर्दाफाश। और उसी अहमद दीदात को भी जवाब दे रखा हूँ, जबकि अहमद दीदात मर चुका है। अहमद दीदात था भारतीय, लेकिन विदेश में जाकर के मरा है, जूनागढ़ का था वो। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ ना, तुम्हारा बिस्मिल्लाह ही गलत है। आगे वो देखेंगे, वो जो बताया है वो सूरह कई जगह का उदाहरण दिया है, सूरह इखलास का भी बोला है, उस सब का जवाब मैं दूंगा अगले वीडियो में। भाग नंबर 5 होगा, ये है भाग नंबर 4। शादाब का आज यहीं तक समाप्त करते हैं। शादाब का एक भाग और बनाऊंगा और फिर उसका एक छठा भाग एक और बनेगा जो काफिर के लिए काफिर का परिभाषा बताए, उस पर भी मैं बनाऊंगा, जो आज मेरे मित्र ने ही भेज दिया, कल रात को ही भेजा है, आज मैं देखा हूँ। खैर, तो आज इन्हीं बातों को मैं अपनी बातों को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ। ये शादाब का जो जवाब दिया ये भाग नंबर 4 है। अगला आएगा भाग नंबर 5। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, सच्चाई मालूम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना। सच्चाई को उजागर करना ये मानव मात्र का काम है, तो इसीलिए हम और आप साथ मिल करके सत्य को उजागर करने में हमें एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना होगा। तभी ये जो कूड़ा कचरा है ना, ये सब तभी समाप्त करना संभव होगा। क्योंकि ऋषि दयानंद की भी मान्यता यही रही है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। कोई विद्या की वृद्धि करना चाहे तो संभव नहीं होगा, क्योंकि अविद्या का नाश पहले होगा। अविद्या का नाश पहले करके तभी विद्या की वृद्धि हो पाएगी। जो लोग खेती करते हैं ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं, वहाँ पर वो खरपतवार को बाहर फेंक देते, उसके बाद अनाज बोया जाता है। तो ये भारत में ही नहीं, विश्व के आंगन में ये जितने भी खरपतवार हैं, ये खरपतवार को हटाने के बाद ही वेद रूपी अनाज को बोया जाना संभव है। इसीलिए खरपतवार को हटाने में आप लोगों का सहयोग अनिवार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य का ये भारत माता की जय।